रहमतों और बरकतों से लबरेज महीना जिसमें ज़ौक़ इबादत बढ़ जाता है। आशिकान माह रमज़ान रोज़ों के साथ साथ तिलावत कलाम मजीद और आदो वज़ाइफ और नवाफिल और एतिकाफ जैसी सआदतों से बहरामंद होकर अपने करीम रब की रिज़ा के हुसूल में मशगूल हो जाते हैं। कहीं जबीनें झुक जाती हैं तो कहीं इस्तिग़फ़ार करते हुए आंखों से सैले अश्क रवा हो जाते हैं। 1437 सिने हिजरी के रमज़ानुल मुबारक के खुशबूदार इतरबात लम्हात के पुरकैफ मनाजिर को आप तक पहुंचाने के लिए मदनी चैनल पेश कर रहा है सिलसिला रमजान की पुरकैफ यादें। सहरी की बाबरकत सातों में सिलसिला रहमतों भरे लम्हात मुलाहिजा किया। आइए इसके मनाजिर देखते हैं। सिलसिला जारी है, राह हिदायत आज हमारा मौजू है। सुन्नत के मुतालिक आज हम सुन रहे हैं। सुन्नत की कितनी किस्में हैं? सुन्नत की किस्में भी हम सुनते रहते हैं, मौक़दा गैर मौक़दा। कुछ वजाहत के साथ इसको भी बयान करें और मजीद सुन्नत के मुतालिक अगर प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कुछ फरामीन हैं तो वो भी बयान फरमा। सुन्नत का लफ्जी माना तो ये है कि रास्ता, तरीका, वो तरीका जिसकी पैरवी की जाए। और शरई एतबार से सुन्नत की भी फुक़हा ने तकसीम भी की है। मिसाल के तौर पर एक मशहूर तकसीम है सुन्नत मुअक्कदा, सुन्नत गैर मुअक्कदा। सुन्नत मुअक्कदा का खुलासा ये है कि वो काम जो नबी पाक अलैहिस्सलाम ने हमेशा फरमाया लेकिन बयान जवाज़ के लिए कभी उसको तर्क भी फरमाया। और सुन्नत गैर मुअक्कदा है, उसका हुक्म थोड़ा इससे हल्का है। और सुन्नत मुअक्कदा के बारे में ये मैं एक ज़रूरी मसला जिक्र करता हूँ जिससे हमारी अक्सरियत जो है ना वो नावाकिफ़ है और गफलत का शिकार है कि जब सुन्नत का लफ्ज़ आता है तो हम कहते हैं यार फ़र्ज़ वाजिब तो नहीं है ना, सुन्नत है जाने दो माज़अल्लाह। सुन्नत मुअक्कदा जो है अब इसकी क्या तारीफ़ है, ये बारिश शरीफ के दूसरे हिस्से में एक इसकी इस्तिलाही तारीफ़ भी मौजूद है। हर वो सुन्नत जिसके आगे उलमा जिक्र करते हैं कि ये मुअक्कदा है, सुन्नत मुअक्कदा। तो मुतलक सुन्नत मुअक्कदा का हुक्म ये है कि अगर माअज़ल्लाह सुन्नत मुअक्कदा के तर्क की बंदा आदत बना ले, बार बार सुन्नत मुअक्कदा को तर्क कर रहा है, तो आला हजरत के भी कई जुज़ियात फतावा ज़रिए में मौजूद हैं कि सुन्नत मुअक्कदा का जो तर्क का आदी है वो गुनाहगार है। अच्छा, यानी सुन्नत मुअक्कदा को तर्क करने की आदत बनाना ये भी गुनाह का बायस है। ठीक है। और इसी तरह सुनने ज़वाइद, सुनने रवातिब, मुख्तलिफ किस्म की अक़साम हैं। सुन्नत की अहमियत के मुतालिक हमारा आज का टॉपिक है। तो नबी पाक अलैहिस्सलाम की अगर शख्सियत को देखें तो आप अलैहिस्सलाम की जहाँ दीगर सिफ़ात है वहाँ एक सिफत यह है कि आपको शारे कहा जाता है। शारे का मतलब होता है शरीयत जारी करने वाला। यानी नबी पाक अलैहिस्सलाम की ज़ात को अल्लाह ताला ने ऐसा बनाया है कि जो आप फरमान जारी करते हैं या जो आपकी अदाएँ हैं तो आपके फरामीन और आपकी अदाओं ही को शरीयत कहते हैं। और राह हिदायत, तो हिदायत के लिए बुनियादी तौर पर दो चीज़ें हैं और हमारी शरीयत इस्लामिया का भी जो मस्दर और माखज़ हैं वो बुनियादी तौर पर दो चीज़ें हैं, कुरान और हदीस। ठीक है, जिसको सुन्नत भी कहा जाता है। और नबी पाक अलैहिस्सलाम ने हिदायत पर मुस्तकीम रहने के लिए, बाकी रहने के लिए अपनी उम्मत को इन्हीं दोनों चीज़ों की हिदायत फरमाई। जैसे बड़ी मशहूर हदीस पाक है, नबी पाक अलैहिस्सलाम इरशाद फरमाते हैं तरक्तु फीकुम अमरैन, मैं तुम्हारे अंदर दो चीज़ें छोड़ रहा हूँ, लन तदिल्लू मा तमस्सकतुम बिहिमा, जब तक तुम उनको थामे रहोगे मजबूती के साथ तुम गुमराह नहीं होगे। अच्छा। वो दो चीज़ें क्या हैं? किताब अल्लाही, अल्लाह की किताब, व सुन्नत रसूल ही, और उसके पैगंबर की सुन्नत। अच्छा, शिफा शरीफ जो नबी पाक अलैहिस्सलाम की सीरत पर लिखी गई है उसमें नबी पाक अलैहिस्सलाम से मोहब्बत की अलामात जब काजी इयाद मालिकी रहमहुल्लाह ने शुमार फरमाई तो उसमें पहली अलामत यही जिक्र फरमाई। इरशाद फरमाते हैं कि अलामतु हुब्बिन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हुब्बुस सुन्नह, नबी पाक अलैहिस्सलाम से मोहब्बत की अलामत यह है कि हुजूर की सुन्नत से मोहब्बत हो। फजल भाई, आज साइंस का दौर है, लोग बहुत सारी चीज़ों में लॉजिक भी तलाश करते हैं, साइंसी फ़ायदा भी देखते हैं कि यार फ़ायदा क्या होगा, सुन्नतों का भी साइंसी फ़ायदा होगा यकीनन। कुछ इसको बयान फरमाएं। अगर सर से लेके पैर तक अगर जो सुन्नत हैं उनके कई साइंसी फ़वाइद हैं। अच्छा, मैं मुख्तसरन अर्ज़ करता हूँ कि अगर सर के ऊपर इमामा शरीफ है तो इमाम शरीफ पहनने से ये जो इसका जो शिमला है ये हमारे यूँ समझे कि
یہ ریڑھ کی ہڈی پر رہتا ہے، اسپائنل کارڈ پر رہتا ہے، تو اسپائنل کارڈ پر اس کے رہنے کی وجہ سے اس کا کینسر نہیں ہوتا. اچھا اسی طریقے سے مردوں کو حکم ہے کہ داڑھی رکھو، اور میں تو اکثر یہ بات کہتا ہوں کہ بھائی میں اگر داڑھی میں اچھا لگ رہا ہوں تو اگر میری نہ ہوتی داڑھی تو میں اچھا لگتا، تو کہتا نہیں آپ اچھا نہیں لگ رہا. میں نے کہا آپ اچھے لگ رہے ہیں. ٹھیک ہے، یعنی یہ سمجھانے کے لیے لاجیکلی بات ہے. دیکھیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے مردوں کا حسن داڑھی میں رکھا ہے. بالکل. اصل میں ہم نے داڑھی میں اپنا چہرہ دیکھا ہی نہیں ہے تو ہمیں یہ اچھا لگ رہا ہے. آپ رکھے اس سے زیادہ اچھے لگیں گے. لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، یعنی اپنے بہترین صورت پر جو ہے نا یہ اسے بنایا. اس طریقے سے سفید لباس ہیں، ٹھیک ہے نا، سفید لباس یہ اسے سرکار علیہ السلام نے پسند فرمایا، اور یہ کہ اس کی وجہ سے سورج کی جو الٹرا وائلٹ ریز ہوتی ہیں یہ اس کی طرف جو ہے نا وہ اٹریکٹ نہیں ہوتی. اچھا اسی طریقے سے کھانے میں بیٹھنا سنت یہ ہے کہ الٹے پاؤں کو بچھا کر سیدھا پاؤں کھڑا کر کے جو ہے نا وہ کھایا جائے، تو اس کی وجہ سے اپینڈکس جیسا مرض جو ہے یہ نہیں ہوتا. اچھا. اس طریقے سے پانی بیٹھ کر پینا سنت ہے. کھڑے کھڑے پانی پئیں گے تو آج دیکھیے کتنے لوگ اپنے ٹخنوں کو لے کے بیٹھے ہوتے ہیں، بڑا درد ہو رہا ہے، بڑا درد ہو رہا ہے، بڑا درد ہو رہا ہے. اگر آپ وضو کی سنتیں دیکھیں کہ بھائی کلی کرنا، ناک میں پانی چڑھانا، اس کے الگ فوائد ہیں. اچھا اس طریقے سے آپ جتنی بھی سنتیں دیکھیں، اچھا یہ ضرور ہے کہ سنت پر اس لیے عمل نہیں کرنا کہ اس کا سائنسی فائدہ ہے، بلکہ سنت پر عمل اللہ اور اس کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی رضا کے لیے کرنا ہے. انشاءاللہ یہ فائدہ تو خود بخود حاصل ہو جائے گا. مسواک کو دیکھ لیں، مسواک کو دیکھ لیں کتنے فوائد ہیں. آج سائنس کہتی ہے کہ آج بلکہ مسواک کے اور اجزاء سے ٹوتھ پیسٹ بنانا شروع کر دیا کہ بھائی یہ اتنی زبردست فائدہ مند چیز ہے، عمل کرتے جائیں. ہاتھ سے کھانے کی بات ہوئی کسی محفل میں، ایک چٹکلا ہوا، واقعہ ہوا کہ کوئی مسلم تھے، مسلمان تھے، وہ ہاتھ سے کھا رہے تھے، کوئی دوسرے چمچ سے کھا رہے تھے. چمچ سے کھانے کا بھی رواج ہے. تو کسی نے کہا کہ کیا آپ کو مطلب طریقہ نہیں آتا، چمچ سے کھانا چاہیے، ہاتھ سے آپ کھا رہے ہیں. کہا آپ کو پتا ہے دوپہر کو اس چمچ سے کس نے کھایا ہے؟ کہا نہیں مجھے تو نہیں پتا. اللہ. کہا اس ہاتھ سے صرف میں ہی کھاتا ہوں. بیوٹیفل آنسر. مجھے اس کا یاد آیا، اس دوپہر کو پتا نہیں کس نے کھایا اور رات کو کوئی کل کوئی کھائے، یہ ہاتھ میرا ہے. اچھا یہ بتائیے اس چمچ کو صحیح طرح صاف کیا گیا ہوگا؟ گارنٹی ہے؟ کہا نہیں گارنٹی نہیں ہے. کہا اسے میں خود صاف کرتا ہوں، مجھے پتا ہے میں اچھی طرح صاف کرتا ہوں. بالکل بالکل ظاہر ہے اپنا ہاتھ تو بندہ اپنا ہاتھ سے کھانا ہے. اب چمچ تو خود دھو کر نہیں لاتا بندہ. تو سمجھ میں آ گئی کہ واقعی جو ہے نا یہ ہاتھ سے کھانے سے کیا فوائد ہوتے ہیں. اچھا ہاتھ سے کھانے کا سائنسی فائدہ مجھے یاد آ گیا کہ ہماری یہ ہاتھ کی جو پورز ہے نا اس سے ایسا یعنی ایک ریزز نکلتی کہ جس سے جو ہے نا وہ کھانا ہضم ہوتا ہے. ٹھیک ہے. اور وہ امیر سنت نے وہ واقعہ لکھا تھا نا کہ ایک مرتبہ ایک ڈرائیور نے کھانا کھایا اور اس کا انتقال ہو گیا. سارے پریشان ہو گئے کہ کھانا کھایا تو سب تو ڈر گئے کہ بھائی کھانے میں کچھ ہے. پھر پتہ یہ چلا کہ اس نے کہا کہ بھائی اس نے کھانے سے پہلے ٹائروں کو ہاتھ لگایا تھا، پھر یہ کھانے بیٹھا تھا، ہوا چیک کی تھی. ہوا چیک کی تھی. جب ٹائر کو چیک کیا تو پتہ چلا کہ اس کے اندر ایک سانپ مرا ہوا تھا، اس کا زہر اس کے ہاتھوں پر لگا، اس نے کھایا اور اس کا. اور یہ کھانے سے پہلے کا وضو نہ کیا، یہ سنت کو ترک کیا تو یہ نقصان ہے. کھائے بھی تو کھانے سے پہلے ہاتھ بھی دھو. دونوں چیزیں. کھانے کی ضمن میں بات آئی ہے کہ عموماً یہ ہوتا ہے کہ دعوتوں میں ہم کھڑے کھڑے کھاتے ہیں، کھڑے کھڑے، تو بیٹھ کر کھانا یہ بھی سنت ہے. بالکل. اچھا ہم نے ناشتہ کیا صبح کو تو ہم نے گھر پہ کھڑے کھڑے نہیں کیا. صحیح ہے. دوپہر کا کھانا کھایا ہم نے کھڑے کھڑے کھانا نہیں کھایا. رات کو کیا ڈنر کی دعوت مل گئی، کہیں پر پہنچ گئے تو وہاں پر اسٹائل ہی چینج ہو گیا. سارے کھڑے ہوئے کھا. یعنی دیکھا دیکھی کہ یعنی کہیں یوں نہ ہو جائے کہ یار وہ دیکھے گا یار اس کو کیا ہو گیا، یہ بیٹھ کے کھا رہے ہیں. تو ہمیں پیش نظر یہی رکھنا چاہیے کہ ہمارے آقا کی سنت پر ہمیں عمل کرنا ہے. جب صبح کا ناشتہ بیٹھ کر کیا تھا، دوپہر کو کھانا گھر پہ بیٹھ کر کھایا تھا، تو اب رات کی دعوت اگر مل بھی گئی ہے تو اس سے بھی بیٹھ کے کھا لیں. من تذاكر جيران بذي سلام من تذاكر جيران بذي سلام ما زجت دمعا جرى من مقلات بدم. ماہ مقدس کی پرذوق ساعتوں میں واعظ و نصیحت کی کلیوں سے مزین سنتوں بھرا بیان آپ دیکھ چکے ہیں. آئیے اس سنتوں بھرے بیان کے مناظر دیکھتے ہیں. ہمارے معاشرے میں جہاں اتنی برائیاں عام ہیں وہاں ایک اور برائی بھی ہے
جو تکبر ہے، اور یہ بھی جو ہے وہ کوئی کم برائی نہیں ہے، اور تکبر جو ہے یہ ویسے بھی جو ہے وہ گناہ کبیرہ ہے، یہ حرام ہے، جہنم میں لے جانے والا کام ہے۔ جس طرح دیگر گناہوں سے بچنا لازم ہے، اسی طرح تکبر سے بھی بچنا لازم ہے۔ مخزن جد و سخاوت پے کرے عظمت و شرافت، صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے، جو شخص تکبر، خیانت اور دین یعنی قرض وغیرہ سے بری ہو کر مرے گا وہ جنت میں داخل ہوگا۔ جب پہلے تو یہ کہ تکبر کسے کہتے ہیں؟ تکبر یہ ہے کہ خود کو افضل اور دوسروں کو حقیر جاننا ہے، یعنی خود کو بندہ جو ہے نا افضل سمجھے، یعنی اعلیٰ سمجھے کہ میں کچھ ہوں، میں کچھ بہت بڑا آدمی ہوں، یعنی میں ایک بہت بڑی شخصیت ہوں، باقی یہ سب حقیر ہیں، یعنی یہ کچھ ہیں ہی نہیں۔ تو جس شخص کے دل میں یہ ہونا کہ میں کچھ ہوں، میں بڑا ہوں، میں اس سے افضل ہوں، تو اب یہ چیز ہے نا یہ تکبر ہے کہ چونکہ اس نے اپنے آپ کو افضل سمجھا اور سامنے والے کو اس نے حقیر سمجھا، نچلا سمجھا، تو اب یہ ہے تکبر۔ چنانچہ رسول اکرم نور مجسم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، الکبر بطر الحق وغمط الناس، یعنی تکبر حق کی مخالفت اور لوگوں کو حقیر جاننے کا نام ہے۔ امام راغب اصفہانی علیہ رحمۃ اللہ الغنی لکھتے ہیں، ذالک ان یری الانسان نفسہ اکبر من غیرہ، یعنی تکبر یہ ہے کہ انسان اپنے آپ کو دوسروں سے افضل سمجھے، تو یہ ہو گیا تکبر۔ تکبر کرنے والے کی مثال ایسی ہے کہ کوئی غلام بغیر اجازت بادشاہ کا تاج پہن کر اس کے شاہی تخت پر براجمان ہو جائے، تو جس طرح یہ غلام بادشاہ کی طرف سے سخت سزا پائے گا، بالکل اسی طرح صفت کبر میں شرکت کی مذموم کوشش کرنے والا شخص اللہ تعالی کی جانب سے سزا کا مستحق ہوگا۔ چنانچہ نبی اکرم نور مجسم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ رب عز و جل ارشاد فرماتا ہے، کبریائی میری چادر ہے، لہذا جو میری چادر کے معاملے میں مجھ سے جھگڑے گا میں اسے پاش پاش کر دوں گا۔ اس کے بعد دیکھتے ہیں سلسلہ رمضان اللہ کا احسان۔ آج ہمارے سلسلے کا جو موضوع ہے وہ ہے میدان محشر کی گرمی سے حفاظت۔ جی عدنان بھائی کیا فرمائیں گے؟ یقیناً ہر مسلمان اس سے واقف ہے کہ میدان محشر میں کس قدر گرمی ہوگی، اور ہر شخص اپنے اعمال کے مطابق اپنے پسینے میں شرابور ہوگا۔ کسی کی کیفیت کچھ ہوگی، کوئی پسینے میں ڈبکیاں کھا رہا ہوگا، کوئی گھٹنوں تک، کوئی ٹخنوں تک، اور کوئی اللہ کے فضل و کرم سے اس سے محفوظ ہوگا۔ اب ایسے میں ہر شخص کو اتنی شدید گرمی میں سائے کی تلاش ہوگی، اور جسے سایہ مل جائے گا وہ سکون اور اطمینان اور چین میں آ جائے گا۔ آقا دو جہاں صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فضل ہے، کرم ہے کہ آپ نے پہلے ہی سے ہمیں ایسے اعمال کی جانب رہنمائی فرما دی کہ اگر دنیا میں رہتے ہوئے یہ کام کر لو گے تو میدان محشر کی گرمی سے حفاظت ہو جائے گی، بچ جاؤ گے۔ ایسے اعمال پر اگر عمل پیرا ہو جاؤ گے، انہیں اپنا اوڑھنا بچھونا بنا لو گے، تو قیامت کی محشر کی جو گرمی ہے اس سے اللہ تبارک تعالیٰ تمہاری حفاظت فرمائے گا۔ امام جلال الدین سیوطی شافعی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے تقریباً 70 کے قریب ایسے اعمال ذکر فرمائے ہیں، ایسے لوگوں کا ذکر خیر فرمایا ہے۔ اس میں سے ایک جو آپ نے ذکر فرمایا وہ یہ ہے کہ ایسے مسلمان جو فقط اللہ اور اس کے رسول کی رضا کے لیے آپس میں محبت رکھیں، سبحان اللہ، ان کا سبحان اللہ، آپس میں ایک دوسرے کی خیر خواہی کرنا، محبت رکھنا، وہ کسی دنیاوی غرض کی بنا پر نہیں ہے، صرف اور صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کی محبت کی وجہ سے، اللہ تبارک تعالیٰ کی رضا کی نیت سے ہے۔ آقا دو جہاں صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ تبارک تعالیٰ کے کچھ ایسے بندے ہیں جو نہ انبیاء میں سے ہیں نہ شہداء میں سے ہیں، لیکن قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالیٰ انہیں جو مقام اور مرتبہ عطا فرمائے گا، اللہ تبارک تعالیٰ کے انبیاء اور شہداء بھی اس پر خوش ہوں گے،
آقا دو جہاں صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ میں عرض کی یا رسول اللہ یہ کون ہوں گے؟ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا یہ مختلف شہروں کے لوگ ہوں گے. فرمایا جو صرف ان کے درمیان کوئی خونی رشتہ نہیں ہوگا، تعلق نہیں ہے، رشتہ داری نہیں ہے خونی، ارشاد فرمایا صرف ایمانی تعلق ہے، اللہ اور اس کی رسول کی رضا کی خاطر وہ آپس میں محبت رکھنے والے تھے. فرمایا قیامت کے دن اللہ تبارک تعالیٰ ایسے لوگوں کو اپنے عرش کا سایہ نصیب فرمائے. اور عرش کا سایہ ایسا نہیں کہ کوئی چھوٹی سی چیز ہے، مخلوقات میں سب سے بڑی مخلوق جو ہے، مخلوق میں سب سے بڑی مخلوق اللہ تبارک تعالیٰ کا عرش ہے، تو اس کا سایہ بھی اتنا ہی بڑا ہوگا. اللہ تبارک تعالیٰ اس کے نیچے جگہ عطا فرمائے گا. ارشاد فرمایا اور ایسے لوگوں کو اللہ تبارک تعالیٰ نور کے ممبروں پر بٹھائے گا، اور ارشاد فرمایا ان کا حساب بھی انہی ممبروں پر فرمائے جو اللہ کی رضا کے لیے محبت کرتے ہیں. فرمایا لوگ تو خوف زدہ ہوں گے، لیکن یہ جو اللہ کی رضا کے لیے محبت کرنے والے ہیں، ارشاد فرمایا اس دن انہیں کوئی خوف نہیں ہوگا. اس کے بعد آپ نے دیکھا سلسلہ فیضان علم قرآن. خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، تم میں بہترین وہ ہے جو قرآن سیکھے اور سکھائے. اس بہترین گروہ میں شامل ہونے کے لیے اپنا رشتہ ہمیشہ قرآن پاک سے منسلک رکھیے. یا ہم قرآن سیکھنے والوں میں سے ہوں یا ہم قرآن سکھانے والوں میں سے ہوں. اور قرآن پاک کی آیات کی تلاوت، اللہ اکبر، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا ارشاد، قرآن پاک کا ایک حرف پڑھے اللہ تبارک و تعالی اسے ایک ایسی نیکی دیتا ہے جو نیکی 10 نیکیوں کے برابر ہے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. ولما جاء موسى لميقاتنا وكلمه ربه قال رب أرني أنظر إليك قال لن تراني ولكن انظر إلى الجبل فإن استقر مكانه فسوف تراني فلما تجلى ربه للجبل جعله دكا وخر موسى صعقا فلما أفاق قال سبحانك تبت إليك وأنا أول المؤمنين. ولما میم مشدد ہے، غنہ ہوگا. ولما جاء موسیٰ، واو کے اوپر ایک آپ علامت دیکھ رہے ہیں، چھوٹی سی دال ہے، یہ گویا کہ یہ جزم کی علامت ہے. آج انشاءاللہ ہم اپنے سبق میں آپ کو سکون اور جزم کے متعلق باتیں بیان کریں گے، اور یہ مدنی قاعدے کا سبق نمبر 11 ہے. سکون اور جزم کے متعلق یہ جو واو کے اوپر چھوٹی سی دال بنی ہے اسے جزم کہتے ہیں، اور جس حرف پر یہ ہو اسے ساکن کہتے ہیں. یعنی یہ کہا جائے گا کہ واو ساکن ہے، میم متحرک ہے، میم پر حرکت ہے، میم متحرک ہے، واو ساکن ہے، سین متحرک ہے. اسی طرح لمیقاتنا، اس میں یا ساکن ہے، لمیقاتنا یا ساکن ہے کیونکہ یا کے اوپر علامت جزم موجود ہے. اور یا جب ساکن ہو اور اس سے پہلے زیر ہو تو وہاں یا مدہ ہوتا ہے، ایک الف یعنی 2 حرکات کے برابر کھینچ کر پڑھتے ہیں. ولما جاء، اور جب آیا، موسیٰ ہم کہیں گے اور جب موسیٰ آئے. آیا یہ تھوڑا سا سوء ادب کی طرف جاتا ہے، لہذا جب اس طرح کے انبیاء کرام علیہم السلام کے ساتھ جب الفاظ استعمال کیے جاتے ہیں تو ادب کے ساتھ. اور جب ان کا آنا اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں ہو تو وہ آنا حاضر ہونا ہو جاتا ہے. جیسے میں کہوں کہ میں کل آپ کے یہاں آؤں گا، اور اگر کسی بڑے کے لیے کہوں تو میں کہوں گا کہ کل میں آپ کے یہاں حاضر ہو جاؤں گا. جب بڑے کی طرف نسبت کی جاتی ہے تو آنا حاضر ہونا ایک ہی معنی رکھتا ہے، لیکن ایک اچھا لفظ کا انتخاب کیا جاتا ہے ادب کے لیے. جاء آیا، موسیٰ لمیقاتنا ہمارے مقرر کردہ وقت پر، لمیقاتنا ہمارے مقرر کردہ وقت پر،
वकल्लमहु और कलाम फरमाया उससे, रब्बुहु उसके रब ने। और जब मूसा हमारे वादे के वक्त पर हाजिर हुआ और उसके रब ने उससे कलाम फरमाया, क़ाल रब्बी, तो मूसा ने अर्ज की, ए मेरे रब। क़ाला का माने वैसे होता है कहा उसने, लेकिन जब बड़े की बारगाह में हो तो अर्ज की। मूसा ने अर्ज की, ए मेरे रब, रब्बी ए मेरे रब, अरिनी मुझे दिखा, मुझे अपना जलवा दिखा, अंजुर ताकि मैं दीदार कर लूं, इलैका तेरा या तेरी तरफ। तो उसने अर्ज की, ए मेरे रब मुझे अपना जलवा दिखा ताकि मैं तेरा दीदार कर लूं। कुरान मजीद फुरकान हमीद की जो किताब है, मसहफ शरीफ, इसका खास अदब कीजिए। इसे हो सके तो जुज़दान में रखें, अगर इसे बगैर जुज़दान के रखते हैं तो इसकी सफाई का भी ख्याल रखें। घरों में कुरान पाक मौजूद होते हैं और बहुत दिनों तक हाथ ना लगाने की वजह से इनके ऊपर गर्द व गुबार भी आ जाता है, तो ऐसा मत कीजिए। ये आम किताब नहीं है, ये अल्लाह तबारक व तआला का कलाम है, इसकी सफाई का भी ख्याल रखें। नंबर 2 बात ये कि कुरान के ऊपर कोई चीज़ नहीं होनी चाहिए। अगर किसी शेल्फ में भी कुरान रखा है तो उससे ऊपर वाली शेल्फ खाली हो, उस शेल्फ में कुछ भी ना हो। इसके बाद आपने दिलचस्प और मालूमात पर मुश्तमिल सिलसिला रमजान माह गुफरान मुलाहिजा किया। आइए इसके मनाजिर देखते हैं। हजरत राबिया बसरिया रज़ी अल्लाह ताला तवक्कुल के हवाले से भी कुछ, तवक्कुल के हवाले से मैं अर्ज कर रहा हूँ। तो आपके पास एक मरतबा कुछ मेहमान आ गए, मेहमान आए और आप के पास सिर्फ 20 दिरहम थे, और ये ऐसा था कि जिसके अंदर यूँ कहिए कि वो पूरा नहीं हो पाता। तो कहने वाले ने कहा कि इतना ये मेहमान आए हुए हैं, आप इनको किस तरह खाना पूरा करेंगे? आपने फरमाया कि अल्लाह तबारक व तआला जल्ला मजदहू वो पूरा फरमाने वाला है। इतने में दरवाजे पर दस्तक हुई, तो आपने वो जो कुछ भी था ना आपने दे दिया, अल्लाहु अकबर, अल्लाह के रास्ते में उसको खैरात कर दिया। उन्होंने कहा कि हुजूर हमारे पास अब कुछ भी नहीं बचा, मेहमानों को क्या देंगे? आपने फरमाया सब्र करो। अल्लाह। थोड़ी देर के बाद फिर दस्तक हुई, तो एक खादिमा इस तरह की आई और आके कहने लगी कि फलां जो हैं उन्होंने आपकी बारगाह में ये रोटियां भेजी हैं। आपने उनको गिना तो वो 19 रोटियां थी। तो आपने फरमाया नहीं नहीं, ये हमारी नहीं, ये किसी और की होंगी, ये वापस ले जाओ। अल्लाह। फिर वो दोबारा वापस पलट आई, तो उन्होंने कहा हुजूर आपके लिए भिजवाई है। उन्होंने फिर आपने उनको जब गिना तो फिर भी 19 थे। आपने फरमाया ये हमारी नहीं है, ये किसी और की होंगी। हाय हाय हाय। तीसरी मरतबा फिर वो आई, वो आकर कहती है कि हुजूर आप ही के लिए है, बस बात ये है कि उनमें से एक मैंने खुद ले ली थी। आपने फरमाया मैंने इसलिए कहा था कि जब मैंने अल्लाह के रास्ते में इतना दिया है तो अब मुझे 20 ही मिलेंगी। क्या बात, वाह वाह वाह। तवक्कुल देखिए, यानी जो खर्च किया है उस पर अल्लाह तबारक व तआला जल्ला मजदहू वो अता फरमाता है। की दी थी ये दिनार गालिबन 20 दिरहम, दो कुरान पाक की आयत की तरफ इशारा था। जी जी, जो कोई एक नेकी लाए तो उसको 10 गुना मिलता है। मन जा बिल हसन फलहु अशरु अमसालिहा, उस तरफ इशारा था। तो उस आयत पर यकीन कामिल था कि मैंने 2 दिए तो 1 का 10 और 2 के 20। बाज़ औक़ात कुछ बच्चे पढ़ाई करते करते जो है क्या होता है, जब ज्यादा पढ़ लेते हैं तो क्या कहते हैं, थक गए। क्या कहते हैं, क्या कहते हैं, जोर से बोले,
ہنس گئے نہیں، ہنس گئے نہیں، تھک گئے. کیا ہنس گئے؟ ارے بھائی ہنس گئے نہیں، جب پڑھائی کرتے کرتے تھک جاتے ہیں تو ہنس گئے بولتے ہیں. ہنس گئے نہیں، تھک گئے. کیا کہیں گے؟ ارے آپ کا تھک جو ہے وہ ہنس میں تبدیل ہو گیا ہے تو کہتے ہیں تھک گئے. اچھا بعض جو ہے وہ کھیلتے کھیلتے تھک جاتے ہیں، تو بعض ہوتے ہیں گھر کا کام کاج کرتے کرتے تھک جاتے ہیں. دارالمدینہ سے گھر جاتے ہیں تو کہتے ہیں امی آج کیا ہو گیا؟ آج کیا ابھی بھی تھکے ہوئے ہیں آپ لوگ؟ ہو سکتا ہے تھکے ہوں، دارالمدینہ سے آئیں، گھروں سے آئیں. اچھا پھر جب تھک جاتے ہیں تو تھکن دور کرنے کے لیے کیا کرتے ہیں؟ سوتے ہیں، آرام کرتے ہیں. اور بعض ایسے ہوتے ہیں وہ اتنا سوتے ہیں اتنا سوتے ہیں اتنا سوتے ہیں کہ سو کے اٹھ کے بولتے تھک گئے، سو کے تھک گئے. تو یہ تھکن جو ہے ایسا ہوتا ہے نا، تھک جاتے ہیں تو تھکن بہت ہے بھائی. اچھا پھر جو ہے پھر آرام نہیں آ رہا تو پھر کیا کرتے ہیں؟ دوائی کھاتے ہیں آرام آ جائے. ٹھیک ہے آپ دوائی بھی لیں گے، لیکن ساتھ ساتھ آج ہم آپ کو جو دعا یاد کروا رہے ہیں اس دعا کا تعلق ہے تھکن سے، یعنی تھکن کے وقت کی دعا. کون سی دعا ہے؟ تھکن کے وقت کی دعا. تو آج ہم آپ کو بتائیں گے تھکن کے وقت ہمیں کیا پڑھنا چاہیے، اور اس دعا کو تسبیح فاطمہ بھی کہتے ہیں. پڑھنا ہے تھکن کے وقت 33 مرتبہ سبحان اللہ. کیا پڑھنا ہے؟ کتنی مرتبہ؟ 33 مرتبہ. 33 مرتبہ. کتنی مرتبہ؟ سبحان اللہ. 33 مرتبہ الحمدللہ. 33 مرتبہ زور سے بولیے. 33 مرتبہ اور 34 مرتبہ اللہ اکبر، یعنی 34 مرتبہ اللہ اکبر. یہ ہے تسبیح فاطمہ. جی میں نے اپنے والد صاحب کے لیے استخارہ کروانا ہے. میرے والد صاحب کا نام ہے محمد سعید، ان کی والدہ کا نام ہے سعیدہ بی بی، اور اس کا مسئلہ یہ ہے کہ وہ جو ہے نا سارے جسم میں درد رہتا ہے اور جو ہے نا رات کو نیند بھی نہیں آتی. اس کے بارے میں استخارہ بھی کر دے اور نمازی علاج بھی بتا دے. اللہ تعالیٰ ان کو جسم کی تکلیفوں سے شفا بھی عطا فرمائے، آمین، اور ان کو چین والی سکون والی نیند بھی عطا فرمائے. ان کے ساتھ بیماری کا اشارہ آ رہا ہے، روحانی علاج اس کا بغور سماعت فرما لیجئے. جس کو درد وغیرہ کے سبب نیند نہ آتی ہو تو اس کے پاس لا الہ الا اللہ کثرت سے پڑھنے سے اس کو انشاءاللہ عز و جل نیند آ جائے گی. نیز اللہ رب العزت عز و جل کی رحمت سے مریض جلد صحت یاب بھی ہو جائے گا. مریض کو پڑھنے کی آواز نہ جائے، اس کی احتیاط کیجیے. میں محمد بشیر ضلع مانسہرہ سے عرض کر رہا ہوں. میرا بات یہ ہے کہ اپنے گھر سے دور کسی جگہ میں کسی بندے کا اگر کاروبار ہے تو وہ وہاں پہ جاتا ہے تو 15 دن سے اگر کم رہتا ہے تو وہ کیا نماز سفر ادا کرے گا یا پوری نماز ادا کرے گا؟ جی مسافر کی نماز کے حوالے سے سوال ہے. 15 دن سے کم رہتا ہے، گھر سے دور سفر ہے اس کا، کاروبار وغیرہ. اب 92 کلومیٹر سے اگر دور جا رہے ہیں یہ اور 15 دن سے کم رہ رہے ہیں وہاں پر، تو اس صورت میں تو یہ شرعی مسافر ہیں، یعنی اپنے وطن اصلی سے جہاں پر ان کی پیدائش ہے، جہاں یہ رہتے ہیں، وہاں سے یہ 92 کلومیٹر سے دور جا رہے ہیں اور 15 دن سے کم کے لیے جا رہے ہیں. تو اس صورت میں انہوں نے وہاں پہ قصر پڑھنی ہے، یعنی ظہر، عصر اور عشاء کے جو فرض ہیں ان کو 2 پڑھنا ہے. اور اگر یہ 92 کلومیٹر سے کم میں جا رہے ہیں یا 92 کلومیٹر سے دور ہی جا رہے ہیں لیکن 15 دن سے زائد کے لیے جا رہے ہیں، 15 دن کے لیے جا رہے ہیں، تو اس صورت میں انہوں نے پوری ہی نماز ادا کرنی ہے. ٹھیک ہے، تو آپ نے سن لیا کہ اگر 15 دن سے کم ہے اور 92 کلومیٹر سے زیادہ کا سفر ہے تو آپ مسافر کی نماز پڑھیں گے. اس کے بعد آپ نے شیخ طریقت امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ کا حکمت و دانائی سے بھرپور مدنی چینل کا مقبول عام سلسلہ مدنی مذاکرہ ملاحظہ کیا. اگر ہم لوگ رمضانوں میں سبحان اللہ کہیں گے تو زیادہ ثواب ملے گا عام دنوں میں. فیضان سنت جلد اول میں اوپر سے صفحہ نمبر 46 میں ہے، حضرت سیدنا ابراہیم نخعی علیہ رحمت اللہ القوی فرماتے ہیں ماہ رمضان میں 1 دن کا روزہ رکھنا 1000 دن کے روزوں سے افضل ہے، اور ماہ رمضان میں 1 مرتبہ تسبیح کرنا یعنی سبحان اللہ کہنا اس ماہ کے علاوہ یعنی رمضان کے علاوہ 1000 مرتبہ تسبیح کرنے یعنی سبحان اللہ کہنے سے افضل ہے. اور ماہ رمضان میں 1 رکعت پڑھنا
गैर रमजान की 1000 रकअतों से अफजल है। वल्लाहु तआला अअलम व रसूलुहु अअलम। अज़्ज़ा व जल्ल व सल्लल्लाहु तआला अलैहि व आलिहि वसल्लम। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अलैहि मुहम्मद। प्यारे मुर्शिद करीम की बारगाह में अर्ज है कि ये जो कुरान पाक के सजदे आते हैं, तो जैसे असर की नमाज के बाद या बाद फजर कुरान पाक पढ़ ले और सजदा आ जाए तो उस वक्त नहीं करता हूँ, तो आया कि पूरा कुरान पाक पढ़कर 14 सजदे एक साथ कर सकता हूँ? बराए करम इरशाद फरमा दें। और ये सजदे करना सुन्नत, फर्ज, वाजिब हैं या क्या है? फजर और असर के बाद सजदे शुक्र मुतलकन मकरूह है, क्योंकि सजदे शुक्र भी नफल के हुक्म में होता है, जबकि सजदे तिलावत जायज है क्योंकि ये नफल के हुक्म में नहीं होता। लेकिन बादे असर वक्ते कराहत आ जाए, यानी आफताब जर्द हो जाए, तो सजदे तिलावत भी मकरूह है। इसी तरह फजर के बाद भी सजदे तिलावत किया जा सकता है, लेकिन तुलुए आफताब से लेकर 20 मिनट तक जो वक्त मकरूह होता है, उसमें सजदे तिलावत भी मकरूह है। सजदे तिलावत वाजिब है, ये भी कहा था कि क्या है, तो ये सजदे तिलावत वाजिब है। 14 आयतें कुरान करीम में जैसे उन्होंने कहा, तो अब ये के सारे सजदे पूरा कुरान करीम पढ़कर अगर कोई करता है तब भी जायज है, लेकिन बेहतर ये है कि अगर वक्त मकरूह नहीं है और कोई रुकावट नहीं है तो आयत सजदा पढ़कर फौरन सजदा कर लिया जाए। और नमाज के अंदर आयत सजदा आ गई तो अब फौरन सजदा करना वाजिब है। अगर आयत सजदा पढ़ते ही रुकू कर लिया और आयत सजदा की नीयत शामिल कर ली तो अब आयत का सजदा भी अदा हो गया। अगर वुजू है और सजदा तिलावत करने का कोई बकरू वक्त भी नहीं तो फौरन सजदा करना ये अफजल है, सवाब ज्यादा है इसमें, और बिला वजह ताखीर मकरूह तंजीही यानी नापसंदीदा है। वल्लाहु तआला अअलम व रसूलुहु अअलम। अज़्ज़ा व जल्ल व सल्लल्लाहु तआला अलैहि व आलिहि वसल्लम। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अलैहि मुहम्मद। इफ्तार से कुछ देर कबल आपने देखा मुनाजात और दुआ पर मुश्तमिल सिलसिला दुआए इफ्तार। आइए इसके मनाजिर देखते हैं। हमारा भी जनाजा तैयार किया जाएगा। जिस तरह आज लोगों के जनाजे तैयार होते हैं, सदा लगाई जाती है कि आओ आखिरी दीदार कर लो। ए मोहल्ला जानते हैं कि हमारा भी आखिरी दीदार हो रहा होगा। हमारे मरने पर हमारे घर वाले, वालिदैन, दोस्त, अहबाब, औलाद, रिश्तेदार गमज़दा होंगे। हमारा भी आखिरी दीदार होगा, हमारा भी जनाजा अदा किया जाएगा। ए मोहल्ला जानते हैं कि हमें भी कंधों पर लाद कर हमारे चाहने वाले, हमारे दोस्त कब्रिस्तान की तरफ ले चलेंगे। वो कब्रिस्तान के जहां रात में तो क्या दिन में भी अकेले आने से डरते थे, अंधेरी कब्र में हमें उतार दिया जाएगा। सिले रखी जाएंगी, मामूली सुराख भी नहीं छोड़ा जाएगा। मौला जानते हैं कि अनकरीब दुनिया से जाना पड़ जाएगा। ये जिंदगी जो तूने अता की मौला, अब तक तो गफलत में गुजारी है। नाम है अमाल में गुनाह ही गुनाह है। मौला अगर तू नाराज हुआ, तौबा किए बगैर मर गए, हमारा क्या बनेगा? या अल्लाह, रमजान का सदका हमारी बख्शिश फरमा दे, हमें बख्श दे मौला।
شریعت و سنت کے مطابق زندگی گزارنا نصیب کر دے مولا. جب ہمارا آخری وقت ہو، اللہ ایمان کی سلامتی ہمارا مقدر بنا دے. اپنے پیارے محبوب کا ہمیں دیدار نصیب فرما دے. کے بعد آپ نے نصیحت، اصلاح انسانیت، حسن معاشرت اور سبق آموز واقعات پر مشتمل سلسلہ میرے رب کا کلام ملاحظہ کیا. آئیے اس کے مناظر دیکھتے ہیں. 17 رمضان مبارک ہمیں 2 سین ہجری کی ایک ایسی یاد دلاتی ہے کہ جب زبردست معرکہ ہوا اور آج 1437 سین ہجری ہے، گویا کہ 1435 سال ہو گئے اور دنیا میں مسلمان اس واقعے کی زبردست خوشی مناتے ہیں. چنانچہ بخاری شریف کی حدیث ہے کہ اللہ تعالی نے اصحاب بدر رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں فرمایا تم جو چاہے عمل کرو تمہارے لیے جنت واجب ہو چکی ہے. حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں غزوہ بدر کے روز حضرت حارثہ رضی اللہ تعالی عنہ شہید ہو گئے تو ان کی والدہ نے نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہو کر عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، آپ کو بخوبی معلوم ہے کہ مجھے حارثہ کتنا پیارا تھا. اگر وہ جنت میں ہے تو میں صبر کروں اور ثواب کی امید رکھوں، اور اگر خدا نہ خواستہ معاملہ برعکس ہے تو آپ دیکھیں گے کہ میں کیا کرتی ہوں. پیارے آقا مکی مدنی مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا تجھ پر افسوس ہے، کیا تو پگلی ہو گئی ہے؟ کیا خدا کی ایک ہی جنت ہے؟ اس کی جنتیں بہت ساری ہیں اور بے شک حارثہ رضی اللہ تعالی عنہ جنت الفردوس میں ہے. غزوہ بدر جسے غزوہ بدر کبریٰ بھی کہتے ہیں، کفار جو تھے وہ ان کی ایک تعداد 1000 بتائی جاتی ہے اور صحابہ کرام علیہ رضوان جو مسلمانوں کا جو سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ جو لشکر تھا اس کی تعداد 313. اور یہ تھا اصل میں یہ کہ ابو سفیان جو تھا جو ملک شام سے ایک تجارتی قافلے کے ساتھ آیا تھا اور اس کی خبر پا کر سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم اس کے تعاقب میں صحابہ کرام کے ساتھ مدینہ منورہ زاد اللہ شرف و تعظیماً سے باہر تشریف لائے اور اس کو بھنپ پڑ گئی اور اس نے مکے والوں کو
پیغام بھیج دیا کہ تم اگر اپنا تجارتی مال بچانا چاہتے ہو تو میری مدد کو آؤ۔ وہاں کفار مکہ نے تیاری کر لی جنگ کرنے کی، اور ٹھیک ٹھاک انہوں نے وہ اپنا وہ سامان جمع کر لیا، اونٹ اور گھوڑے اور تلواریں اور زرے اور جو کچھ لا سکتے تھے یہ ساز و سامان سے لیس ہو کر یہ آئے کہ آج جیسے مسلمانوں کو یہ معاذ اللہ ختم کر دیں گے۔ وہاں ابو سفیان نے راستہ کاٹ لیا اور وہ کسی اور طرف نکل گیا، اور پھر مسلمانوں کے آگے دو چیزیں تھیں، یا تو اس کا تعاقب کیا جائے، اور یہ بھی اطلاع مل چکی تھی کہ وہ جنگ کے لیے چل پڑے ہیں کفار مکہ، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کو کچھ اور ہی منظور تھا۔ وہ بدر میں پہنچے تو شراب کے جام کی جگہ انہیں ساغر موت پینا پڑا۔ اللہ تعالیٰ کو جو منظور تھا وہی ہوا۔ کنیزوں کے ساز جو گانے وغیرہ تھے اس کی جگہ ان پر رونے والی رونے لگی، اور ان کے جانور اونٹ کیا کٹتے، ان کی گردنیں کٹ گئیں۔ تو اب یہ جو بات جو میں نے بھی بیان کی، اس طرف بھی سورہ انفال کی آیت نمبر 47 میں اللہ تبارک و تعالی نے جو کچھ ارشاد فرمایا، وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ خَرَجُوا مِن دِيَارِهِمْ بَطَرًا وَرِئَاءَ النَّاسِ وَيَصُدُّونَ عَن سَبِيلِ اللَّهِ وَاللَّهُ بِمَا يَعْمَلُونَ مُحِيطٌ۔ اور ان جیسے نہ ہونا جو اپنے گھر سے نکلے اتراتے اور لوگوں کو دکھانے کو اور اللہ کی راہ سے روکتے، اور ان کے سب کام اللہ کے قابو میں ہیں۔ دیکھا آپ نے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس واقعے کا بھی کس قدر واضح بیان فرمایا۔ اس کے بعد آپ نے کھانے کے مناظر کو ملاحظہ کیا، آئیے اب اس کی کچھ جھلکیاں دیکھتے ہیں۔ محمد سید الکونین وثقلین، محمد سید الکونین وثقلین، والفریقین من عرب ومن عجم، مولاي صل وسلم دائما ابدا على اس کے بعد آپ نے دنیا بھر میں جاری مدنی کاموں کے متعلق باخبر رہنے کے لیے دعوت اسلامی کی مدنی خبریں ملاحظہ کی۔ شیخ طریقت امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ نے بعد عصر مدنی مذاکرے میں عاشقان ماہ رمضان کے سوالات کے جوابات ارشاد فرماتے ہوئے مدنی پھول ارشاد فرمائے، جبکہ دعائے افطار کا بھی سلسلہ ہوا۔ ابو مٹھائی لاتے ہیں، امی کہتی ہیں بانٹ لو، بڑے زیادہ لے لیتے ہیں، کیا بڑے زیادہ لے سکتے ہیں یا چھوٹے بڑوں کو برابر ملنا چاہیے؟ چھوٹوں کے کپڑے بھی چھوٹے امی بناتی ہے، بڑوں کے بڑے بنواتی ہے، تو بڑوں کو اگر زیادہ دیا امی نے تو کیا ہوا، آپ صبر کر لیا کریں، آپ کے بھائی کو ہی تو ملا نا۔ تو اس میں اگر چھوٹوں کو ویسے زیادہ دیا، بڑوں کو کبھی زیادہ دیا، تو اس میں دل میں برا منانا نہیں چاہیے۔ امی ابو اس طرح کا جو بھی کام کرے نا تو اس کو اوکے کر دیا کرے۔ شہزادہ اتار الحاج عبید رضا اتاری المدنی نے عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ باب المدینہ کراچی پاکستان میں شرکائے اعتکاف کو اپنے مدنی پھولوں سے نوازا، اور سلسلہ میرے رب کا کلام نگران شورا کے مدنی پھول، جس میں آپ نے قرآن مجید فرقان حمید درست انداز میں پڑھنے کی ترغیب دلائی، اور سحری ٹرانسمیشن میں سلسلہ رحمتوں بھرے لمحات جاری ہے۔ رکن شورا حاجی عبدالحبیب اتاری نے مدنی پھول ارشاد فرمائے، آپ روز ہی قیامت کی ایک نشانی بیان فرماتے ہیں، اور دعوت اسلامی کے مدنی مرکز فیضان مدینہ مدینہ ٹاؤن سردار آباد پنجاب پاکستان میں نگران پاکستان انتظامی کابینہ حاجی شاہد اتاری نے بعد فجر مدنی حلقے میں سنتوں بھرا بیان فرمایا۔ آپ نے قرآن مجید فرقان حمید سے ترجمہ و تفسیر بیان کی۔ مدنی حلقے میں گزشتہ
مدنی مذاکرے کی دہرائی کی گئی۔ رکن شورا حاجی عفو رضا عطاری نے جمع کیے مدنی عطیات شاہ عالم مارکیٹ، مرکز لولیہ، لاہور، پنجاب، پاکستان میں۔ آپ نے مدنی پھول بھی ارشاد فرمائے، جبکہ شاہ درہ علاقے میں آپ نے مقامی مسجد میں سنت و بھرا بیان فرمایا۔ اس کے بعد آپ نے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے میٹھے میٹھے فرامین پر مشتمل سلسلہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی 40 احادیث دیکھنے کی سعادت حاصل کی۔ آئیے اب اس کے مناظر ملاحظہ کرتے ہیں۔ اس حدیث پاک کے جو راوی ہیں وہ ہیں حضرت سیدنا نعمان بن بشیر رضی اللہ تعالی عنہما۔ یہ وہ صحابی ہیں کہ جن کے والد بھی صحابی ہیں اور جن کی والدہ بھی صحابیاں ہیں، یعنی ان کو یہ شرف حاصل ہے کہ ان کے والدین بھی صحابہ میں شمار ہوتے ہیں، اور یہ حضرت نعمان بن بشیر رضی اللہ تعالی عنہ کو ایک زبردست شرف اور بھی حاصل ہے کہ یہ وہ صحابہ ہیں، یعنی ان صحابہ کی اولاد میں سے ہیں کہ جو انصار کہلاتے ہیں۔ یعنی جب نبی کریم رؤوف الرحیم علیہ افضل الصلاۃ والتسلیم مکہ مکرمہ سے ہجرت کر کے مدینہ منورہ آئے تو یہاں پر جو صحابہ کرام علیہم رضوان آپ پر پہلے سے ایمان لا چکے تھے یا آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی تشریف آوری پر وہ ایمان لے کر آئے، اور انہوں نے دیگر جو صحابہ کرام علیہم رضوان نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے پہلے ہجرت کر کے آئے یا آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے بعد ہجرت کر کے آئے، ان کی بے مثل مدد کی۔ یہ دو قبیلے تھے اوس و خزرج کے نام سے، انہوں نے ایسی مدد کی مسلمانوں کی، یعنی جو مکہ مکرمہ سے کفار کے ستائے ہوئے ہجرت کر کے مدینہ منورہ پہنچے تو بے مثال انہوں نے مدد کی کہ اپنے مال میں سے، اور حتیٰ کہ بعض نے تو جن کی بیویاں زیادہ تھیں انہوں نے بعض صحابہ کو یہ پیشکش کی کہ ہم اپنی ایک آدھی بیوی کو چھوڑ دیتے ہیں، ان کو طلاق دے دیتے ہیں، جب ان کی عدت گزر جائے تو تم ان سے نکاح کر لینا تاکہ تمہارا گھر بسے۔ یہاں تک انہوں نے پیشکش کی، صحابہ کرام علیہ رضوان نے اس بات سے منع کیا، لیکن انہوں نے جو مالی مدد کی وہ بے مثال تھی کہ اپنا آدھا مال انہوں نے دیگر صحابہ کرام علیہ رضوان کو دے دیا، وہ صحابہ جو ہجرت کر کے آئے تھے جن کو مہاجرین کہا جاتا ہے۔ تو یہ وہ صحابہ کہ جو مکہ مکرمہ سے مدینہ منورہ پہنچے، ان کو ہجرت کرنے والے صحابہ کہتے ہیں، مہاجرین صحابہ کہتے ہیں، اور جو مدینہ منورہ میں موجود تھے اور انہوں نے وہاں سے آنے والے صحابہ کرام علیہ رضوان کی مدد کی تھی تو ان کو انصار کہا جاتا ہے۔ انصار یہ نصیر کی جمع ہے جس کا معنی مدد کرنے والا ہوتا ہے۔ انصار کا مطلب مدد کرنے والوں کی جماعت، مدد کرنے والوں کا گروہ۔ تو یہ انصار صحابہ کرام علیہم رضوان جو پہلے سے مدینہ منورہ کے اندر موجود تھے، اور وہ صحابہ کے جو مکہ مکرمہ سے ہجرت کر کے آئے تھے وہ مہاجر صحابہ کہلاتے ہیں۔ جو صحابہ ہجرت کر کے مدینہ منورہ پہنچے تھے ان صحابہ کرام میں سب سے پہلے جس گھر کے اندر ولادت ہوئی اور جس بچے کی ولادت ہوئی، وہ بچے کی ولادت حضرت سیدنا عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالی عنہ کی ہوئی۔ سیدنا عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالی عنہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پھپھی زاد بھائی حضرت زبیر بن العوام رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت بی بی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کی بہن حضرت اسماء بنت ابی بکر رضی اللہ تعالی عنہما، ان کے یہ دونوں میاں بیوی ہیں، حضرت زبیر بن العوام رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت اسماء رضی اللہ تعالی عنہا، ان کے گھر جو ولادت ہوئی وہ حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالی عنہما کی ہوئی، اور یہ سب سے پہلے بچے تھے کہ جو اسلام کے اندر جن کی ولادت ہوئی، یعنی مہاجرین کے یہاں جس بچے کی سب سے پہلے ولادت ہوئی وہ حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالی عنہما ہے، اور انصار کے یہاں اسلام میں سب سے پہلے جس بچے کی ولادت ہوئی وہ حضرت نعمان بن بشیر رضی اللہ تعالی عنہما ہیں۔ اس کے بعد آپ نے شیخ طریقت امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ کا حکمت و دانائی سے بھرپور مدنی چینل کا مقبول عام سلسلہ مدنی مذاکرہ ملاحظہ کیا۔ صحابہ کرام علیہ رضوان اپنی رائے دیا کرتے تھے اور وہ رائے سنی جاتی تھی۔ ہمارے یہاں تو مطلب کہ رائے دینا تو بے ادبی کہلاتی ہے نا کہ یار آپ بات کر لیں کہ بارگاہ رسالت صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا ادب تو سکھایا ہے صحابہ کرام علیہ رضوان نے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں آپ کا ادب بیان فرمایا، آپ کا مقام بیان فرمایا۔ صحابہ کرام علیہ رضوان کو قرآن کریم کی یہ آیتیں پڑھائی گئی، سنائی گئی ہیں، اور پھر صحابہ کرام علیہ رضوان ایک ایسے رول ماڈل بنے کہ اگر کوئی واقعی سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی صحیح معنوں میں تعظیم، توقیر، عزت کرنا چاہتا ہے تو اس کے لیے جو رول ماڈل ہیں وہ صحابہ کرام علیہ رضوان کی ذات ہے رضی اللہ تعالی عنہما، اور اس میں بالخصوص خلفائے راشدین ہیں
اور دیگر جو بہت قریب قریب صحابہ کرام علیہ رضوان، حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور دیگر بڑے جید صحابہ کرام علیہ رضوان جن کے بعض نام آتے ہیں کہ جو بہت مطلب کہ آنا جانا رہتا ہے، حضرت زید بن حارثہ، حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ ساری کیفیات ہیں۔ پھر اگر ایک دوسری طرف دیکھیں تعظیم اور ادب اور احترام اور مقام کا ایک انداز، تو خود بیٹی شہزادی خاتون جنت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا انداز، امہات المومنین، اس میں بالخصوص حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو انداز تھا، عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا انداز تھا، یہ دیگر امہات المومنین کے جو انداز تھے، تو بڑا مطلب کہ بہت واضح میسج ہے کہ سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی کمال درجے کی تعظیم، کہ ان کے مطلب کے پسینے کا، ان کے مطلب کے وضو کا پانی جو زمین پہ نہ آنے دیں، ان کے بال کو مطلب کہ ضائع نہ ہونے دیں، اور یوں گرتے پڑتے ہوں سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم پر، اور جن کے ان کے اشارے ابرو پر جو اپنی جانیں قربان کر دیا کریں، اور اس انداز پر صحابہ کرام علیہم رضوان تعظیم اور یہ انداز اختیار کرتے تھے۔ مگر سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا ایک پیارا خوبصورت انداز تھا مشورہ کرنا، اور صحابہ کرام کی اس معاملے میں تربیت تھی، وہ مشورے میں شامل ہوتے تھے اور اپنی رائے دیا کرتے تھے۔ اچھا، یہ رائے دینے میں بھی پھر ایک ایسا بھی مطلب صحابہ کرام علیہ رضوان میں تھا کہ وہ دیکھا کرتے تھے کہ سرکار کیا چاہ رہے ہیں، پھر وہ اس طرف بڑھتے تھے اور وہ بات کرتے تھے جس کو سرکار صلی اللہ تعالی وسلم سننا چاہتے ہیں، بلکہ یہاں تک ہے کہ بعض صحابہ کے آقا آپ مجھ سے کچھ سننا چاہتے ہیں، اب ہم سے کچھ سننا چاہتے ہیں، تو یہ ہے ہمارا بیان۔ تو ایسے انداز تھے صحابہ کرام علیہ رضوان کے، لیکن نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں مشورہ دیا جاتا تھا، سنا جاتا تھا، اور باقاعدہ صحابہ کرام مشورے دیتے تھے۔ یہ میسیج ہے ہم سب کے لیے، کوئی کتنا ہی مقام و مرتبے والا ہو، ہاں مشورہ کیا کریں، مشورہ لیا کریں، گھر کے معاملے میں بھی مشورے کیا کریں، اولاد سے مشورے کیا کریں، کوئی حرج نہیں، اس سے ان کی دلجوئی ہوگی، ان کو موٹیویشن ملے گی۔ پھر آپ جو بھی مشورہ ملے اس پر آپ اپنی درست و صواب رائے جو ہے، صواب رائے وہ پیش کریں، پھر سمجھائیں کہ میری رائے کی دلیل یہ ہے۔ انشاءاللہ تعالیٰ دیکھیے آپ کے اولاد کے ذہنوں کی گرہیں کھلیں گی، آپ کے گھر والوں کے ذہنوں کی گرہیں کھلیں گی۔ میرے ادھر دانا ہو رہا ہے تو گھر والے کہتے ہیں کہ آم کھانے کی وجہ سے ہوا، آم کھانے کی وجہ سے ہوا، تو کیا آم کھانے کی وجہ سے، اور اس کا علاج بھی بتا دیں۔ آم کھانے ہی کے وجہ سے دانا ہو یہ ضروری نہیں ہے، البتہ اگر آم کو ٹھنڈا کیے بغیر کھا لیا جائے تو بھی دانے پھوڑے پھنسیاں ہو سکتے ہیں۔ سادہ پانی میں کچھ دیر تک آم کو بھگو کر رکھ دیں تو اس سے یہ کہ اس کا اوپر گوند نکلتا ہے آم کا، وہ دھل جائے، ورنہ وہ گلے میں خراش کرتا ہے گوند اگر منہ میں چلا جائے آم کھانے میں۔ اور اس پر کاربائڈ بھی آج کل لگاتے ہیں کیمیکل، یہ تو بہت نقصان دہ ہے، یہ تو کینسر تک کر سکتا ہے۔ تو آم ٹھنڈا کر کے کھائیں گے نا، اور اس پر اگر دودھ میں پانی ملا کر کچی لسی، دودھ میں پانی ملا دیا کچی لسی بن گئی، کچی لسی پی لیں تو اس کے آم کے فوائد بھی بڑھ جائیں گے، اور انشاءاللہ یہ دانے وغیرہ سے بھی بہتری رہی ہے۔ جو اسلام بھائی روزگار وغیرہ کے سلسلے میں بیرون ملک ہوتے ہیں، بعض اوقات بیرون ممالک میں کافی مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے، پریشانیاں آتی ہیں، تو ایسے مواقع پر کیا کرنا چاہیے، اور اگر کوئی مشکل پیش آئے تو اس کے لیے کوئی وظیفہ بھی ارشاد فرمائیے۔ اب بیرون ملک میں ہے، ماں باپ بال بچے دوسرے ملک میں، تو رمضان شریف یا عید شریف پر ان کی یاد ستاتی ہے، صبر کرے، اور کیا علاج ہے اس کا۔ مشکلات تو اپنے ملک میں بھی آتی ہیں، صرف باہر ملک میں ہی نہیں آتی، تو اللہ تعالیٰ سے دعا کرے، مصیبتوں پر صبر کرے، اجر پر نظر رکھے، اور مصائب کے لیے، مصیبتیں دور کرنے کے لیے کئی اوراد بھی ہیں۔ مولا مشکل کشا علی المرتضی کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم سے روایت سلطان مکہ مکرمہ تاجدار مدینہ منورہ مکین گنبد خضرا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اے علی، میں تمہیں ایسے کلمات نہ بتا دوں جنہیں تم مصیبت کے وقت پڑھ لو؟ عرض کیا، ضرور، ارشاد فرمائیے۔ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم پر میری جان قربان، تمام اچھائیاں میں نے آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ہی سے سیکھی ہیں۔ ارشاد فرمایا،
جب تم کسی مشکل میں پھنس جاؤ تو اس طرح پڑھو، بسم اللہ الرحمن الرحیم ہے، ولا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم. بس اللہ عز و جل اس کی برکت سے جن بلاؤں کو چاہے گا دور فرما دے گا. لوگ روزگار کمانے کے لیے اندرون ملک کے ساتھ ساتھ بیرون ملک کا سفر کرتے ہیں اور وہاں اپنے روزگار کے سلسلے میں رہائش پذیر بھی ہوتے ہیں، جس میں مختلف مسائل کا سامنا بھی ہوتا ہے. تو اس کے لیے کن کن مسائل کا سیکھنا ضروری ہے؟ بیرون ملک جانے والے بھی بعض اوقات شرعی غلطیاں کرتے ہیں. شرعی غلطیوں کا، اغلاط کا، گناہوں کا ایسا طوفان ہے کہ جس سے خدا بچائے وہ بچے. علم نہیں ہے، معلومات نہیں ہے، علماء سے رابطہ نہیں ہے، مسائل معلوم کرنے کا ذہن نہیں ہے، عذاب کا ڈر نہیں ہے. تو نیکیوں میں، عبادتوں میں بھی بعض اوقات وہ یہ سمجھتے ہیں کہ ہم عبادت کر رہے ہیں لیکن وہ کچھ اور کر رہے ہوتے ہیں، یا ضمناً بس کچھ سائیڈ میں گناہ کر لیتے ہیں. جیسے کہ ویزا ہی لینا ہے تو رشوت دینے سے نہیں چوکتے. اب جو کاروباری طور پر جو سفر کرتے ہیں نا، ان کو تو پتہ نہیں کیا کیا بارہا رشوتیں دینی پڑتی ہوں گی. ہر ملک کا ویزا آسانی سے نہیں ملتا، بڑے پاپڑ بیلنے پڑتے. اتنا کون انتظار کرے، اتنے کون دھکے کھائے. تو بعض اوقات رشوتوں سے سہارا لیتے. جو گیا اس طرح، اس کو پتا کہ میں اس طرح جا رہا ہوں، یہ بھی گناہ گار ہے. جس نے یہ سب انتظام کیا یہ بھی گناہ ہے، جس نے اس میں تعاون کیا سب گناہ گار ہو رہے ہیں. فیضان